हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात के अंदर उस घर या सोसाइटी या दुकान कारोबार किसी भी नए काम में जब इंसान दाखिल होता है तो उसमें इस आयत करीमा को पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसको दुनिया की ज़िंदगी में वहाँ दवाम हमेशगी अता फरमाएंगे, वो उससे सलब नहीं करेंगे। जैसे कि घर छीन लिए जाते हैं, कारोबार या कोई भी चीज़ जो उसके पास आए और वो इस आयत करीमा को अगर पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसको वो बरकत वाली और मजबूती से उसका इख्तियार अता फरमा देते हैं। सूरह कहफ इसकी फ़जीलत पहले बता चुका हूँ पिछले दरस में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगाज़ सूरह कहफ के अंदर लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की ज़ात के तारुफ से सूरत का आगाज़ हो रहा है कि पहले बताया जा रहा है कि हम्द अगर कायनात में किसी की है, तारीफ़ अगर दुनिया में किसी की है तो वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। अब अल्लाह की ज़ात की हम्द कैसे है? तारीफ़ तो होती है नबियों की भी, तारीफ़ होती है सहाबा की भी, अहले बैत की भी, औलिया की भी, असातिज़ा की भी, वालिदैन की भी, बहन भाइयों की भी, दुनिया वालों की भी तारीफ़ होती है। बाज़ औक़ात बिल्डिंगों की लोग तारीफ़ करते हैं या किसी मुर्दा की तारीफ़ करते हैं या ज़िंदा की तारीफ़ करते हैं, तो हम्द तो उसकी भी तारीफ़ हो सकती है। लेकिन यहाँ जब अल्हम्द कहा जाता है तो ये बात पता चलती है कि तारीफ़ जो हकीकी है वो कायनात में सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। कि आप जब किसी को कहते हैं कि तू हमेशा आबाद रहे, अब ये सबको पता है ये हमेशा ज़िंदा नहीं रहेगा, लेकिन आप उसे कहते हैं इंशाअल्लाह आबाद रहे, तो वो हमेशा ज़िंदा नहीं रहेगा, लेकिन आप उसको दुआ देते हैं कि अल्लाह तुझे मजाजन तौर पे हमेशा की ज़िंदगी दे। हकीकी ज़िंदगी अल्लाह के लिए है हमेशा की। तो जब आप किसी को कहते हैं कि अल्लाह तुझे बहुत बड़ा कर दे, तो वो बड़ा कितना होगा? इतना होगा जितना होना चाहिए मखलूक को। एक हद पे जाके उसकी जो है वो हुदूद ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह की कोई हद नहीं है बढ़ाई की भी, अल्लाह की हम्द की कोई हद नहीं है। तो जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो इसका मानी ये होता है हकीकी तौर पे अगर किसी की हम्द है कायनात में तो वो सिर्फ अल्लाह की है, और बाकी सारे मजाजी हैं, मजाजन हम्द है उनकी। तो हम पहले अल्लाह ने अपनी तारीफ़, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद अपनी तारीफ़ है। मखलूक भी ये चाहती है मेरी तारीफ़ की जाए, अल्लाह ये चाहते हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह फातिहा की शरह में इतनी बड़ी तफसीर लिखी थी कि वो 7 ऊँटों पे लादी जा सकती थी, यानी ऊँटों का रेवड़ लेके चलता था। और हसन बसरी के कल्ब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उलूम थे और शागिर्द थे अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह के। वो तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह का दूध पिया था आपने, ज़ौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आपने फरमाया अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद अपनी तारीफ़ है। अल्लाह ये चाहता है कि मेरी तारीफ़ करो, मुझसे मांग लो, जो चाहते हो ले लो। मखलूक से भी आप सवाल करते हैं उसकी तारीफ़ करके तो वो आपको बेदरेग दे देते हैं इस तरह। लेकिन अगर आप जो है तारीफ़ ना करें तो मखलूक आपको कैसे देगी? खालिक से ही मांगने का तरीका सीखना चाहिए। इमाम हसन बसरी ने फरमाया अल्लाह से मांगो तो पहले उसकी तारीफ़ करो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह चाहता ये है मेरी तारीफ़ की जाए। अल्लाह ने कुरान का आगाज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह से और कुरान का इख्तिताम किया रब्बुन नास मलिकिन नास पे, यानी अल्लाह ने शुरू में भी अपनी तारीफ़ की और आखिर में भी अपनी तारीफ की। तो अल्लाह को खुद अल्लाह फरमाते हैं कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं पोशीदा खजाना था, मैंने चाहा कि मेरा तारुफ हो
تو میں نے انسانوں تمہیں پیدا کیا. یعنی ہماری مقصود حیات جو ہے وہ اللہ کا تعارف ہے. یہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ فضول زندگی گزارنا نہیں ہے. تو یہاں فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. اچھا، بعض لوگ الحمدللہ کہتے ہیں، وہ غلط ہے. ہا نہیں کہنا، ہا کہنا ہے. جب ہا کہیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا. الحمد کا مطلب ہے تعریف، اور حمد کا مطلب ہلاکت، موت. اب آپ دیکھیے لوگ کہتے ہیں الحمدللہ، الحمد نہیں کہنا، الحمدللہ. ٹھیک ہے. پھر انزل، تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اتارا، علی عبدہ، اپنے بندے پر. یہاں عبدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اپنے بندے پر اتارا. تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر اتارا الکتاب، ایک کتاب، ایسی کتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، جس میں ذرہ برابر بھی کوئی نقص نہیں ہے، کجی نہیں ہے. کوئی اس میں زیر زبر، کوئی اس میں اعراب کی، کوئی اس میں معانی کی، کوئی اس کے اندر الفاظ کی، کوئی اس کے اندر گرامر کی، کوئی اس میں فصاحت کی، بلاغت کی. امام ابن کثیر نے فرمایا فصاحت و بلاغت کی جتنی اقسام ہیں وہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کی ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، اس ایک آیت کو سن کر امراء القیس کی بہن نے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ اس کے اندر 22 اقسام خالی ایک آیت کے اندر فصاحت کی ہیں. تو فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں ہے ہی کوئی کجی نہیں. کوئی بھی، اللہ خود کہہ رہا ہے اپنی تعریف کر کے کہ میں نے ایسی کتاب اتاری ہے کہ اس میں کوئی ذرا برابر بھی کمی نہیں ہے. قیمہ، یہ بالکل سیدھی ہے. قیمہ، آپ بھی قیمہ کہتے ہیں، دین قیم. آپ کہتے ہیں صراط المستقیم، مستقیم. قیم یعنی سیدھا، بالکل جو ہے نا بندہ مضبوطی سے کھڑا ہو جائے، اسے قیم کہتے ہیں. اللہ نے کہا یہ خود بھی قیم ہے، اور امام راضی نے کہا کہ اس کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے وہ بھی قیم بن جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، وہ اسے کوئی ہلا نہیں سکتا. اسی لیے جس بندے کو تفسیر قرآن، درس قرآن اور قرآن پاک سے تعلق جڑ جاتا ہے، اس کا عقیدہ کوئی خراب نہیں کر سکتا. اور جو تفسیر قرآن، درس قرآن سے دور رہتے ہیں، ان کو جو چاہے ہوا کا جھونکا ادھر لے جائے ادھر لے جائے. اب آپ بیٹھے سن رہے ہیں تفسیر، اب آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو رہا ہے کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اپنے کسی بڑے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ رب العالمین کی بات ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے. تو آپ کو کوئی بندہ گمراہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ نے کہا قیمہ، ایسی قیم کتاب ہے کہ جو اس کو پکڑ لیتا ہے وہ بھی ڈٹ جاتا ہے، جو اس کو پڑھ لیتا ہے وہ بھی ڈٹا رہتا ہے، جو یاد کر لیتا ہے وہ بھی ڈٹا رہتا ہے، اور جو اس کو سنتا ہے، اس کا درس سنتا ہے، وہ بھی ڈٹ جاتا ہے. اتنی قیم ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، یہ حافظ ہے، ابھی اس کے سامنے کوئی 90 سال کا بوڑھا ایک زیر زبر کی غلطی کرے تو یہ اس کو غلطی نہیں کرنے دے گا. ایسا ہی نہیں، یہ قیم ہے. بچے نے اس کو اتنا ڈٹ گیا ہے، اللہ نے اس کو قیم بنا دیا ہے کہ بڑے آدمی کو کیا کہنا. تو اس لیے فرمایا لیونذر، قیم کیوں ہے؟ یہ ڈرانے کے لیے ہے، تاکہ آپ ڈرائیں اس کتاب سے. باسن شدیدہ، بڑے دردناک عذاب کے متعلق کافروں کو ڈرائیں، بڑا دردناک عذاب آنے والا ہے. من لدنہ، اللہ کی طرف سے. یہ تو ان کو بتائیں کہ عذاب آئے گا. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن مومنین کو بشارت دیں کہ اے مومنو، تم جو قربانیاں دے رہے ہو، تم جو تکلیفیں کاٹ رہے ہو، تم وہاں پہ پہاڑوں پہ لڑ رہے ہو، تم کس طرح صحراؤں میں بیٹھے ہوئے ہو، کس طرح سردیوں میں وضو کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، مساجد جاتے ہو، تمہیں بشارت ہے. الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ بے شک ان کے لیے اجر بہت ہی بہترین ہے. اس کا صلہ بہت بہترین ہے. آگے تھوڑی زندگی ختم، آگے وہ صلہ نظر آ جائے گا. کون سا صلہ ہے یا اللہ؟ اللہ نے اس کا نام نہیں لیا، اللہ نے اس کا تعارف کرایا، ہمیں بتایا. آپ گھر بناتے ہیں، 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے ایک بڑا گھر بنا کے، تو بس تھوڑے دن ٹھہرتے ہیں موت آ جاتی ہے. بعض کا زلزلے سے گر جاتا ہے، بعض کا جو ہے کوئی ویسے نکال دیتا ہے. عجیب ہے دنیا کی ہسٹری.
اللہ نے کہا میں تمہیں اس کے بدلے میں وہ بہترین اجر دوں گا. اس کا نام جنت نہیں کہا اللہ نے, جنت خلد بھی نہیں کہا, جنت الفردوس بھی نہیں کہا, جنت النعیم بھی نہیں کہا. اللہ نے جو اس کا تعارف کرایا وہ دیکھیے, ماکثین فیہ ابدا, کہ آپ اس میں رہو گے ابدا, ہمیشہ ہمیشہ. اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی کہ اب آپ کو کوئی کہے کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی آپ کو بہترین خوبصورت عالی شان جنت ملے گی, وہاں ہزاروں لاکھوں خادم ہوں گے, نوکر ہوں گے, اور حوریں ہوں گی, جنت کی رانائیاں ہوں گی. آپ کو اختیار ہوگا, جو کہو گے وہی ہو جائے گا, جو آپ منہ سے لفظ نکالیں گے وہ ہو جائے گا کام. تو اب آپ پہلے پوچھیں گے میں کتنے عرصہ رہوں گا ادھر؟ اللہ کہتا ہے نہیں, ماکثین فیہ ابدا, میں تمہیں بتا رہا ہوں تم 60 سال بس میری مان کے چلو, میں تمہیں وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا. اور امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا کہ زمین و آسمان کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے نا, تو رائی کے چھوٹے دانے ہوتے ہیں, کتنے چھوٹے, اور زمین و آسمان یہ مشرق مغرب شمال جنوب سب بھر دی جائے, 1000 سال کے بعد ایک فرشتہ آئے پرندے کی شکل میں اور ایک دانہ لے جائے, پھر 1000 سال بعد آئے ایک دانہ اور لے جائے, پھر 1000 سال بعد آئے ایک اور دانہ لے جائے. یہ دانے تو ختم ہو سکتے ہیں, جنت کی زندگی ختم نہیں ہو سکتی. اس جنت کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے, تم 60 سال 40 سال میری مان کے آ جاؤ, ماکثین فیہ ابدا, میں آج اعلان کرتا ہوں کہ تمہیں وہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا, تم ہمیشہ رہو گے وہاں. اب یہاں اقتدار بھی 5 سال بعد یا اس سے پہلے چھوڑنا پڑتا ہے. اب یہاں بڑے بڑے عہدے چھوڑنے پڑ جاتے ہیں, یہاں زندگی بھی چھوڑنی پڑ جاتی ہے دنیا کی زندگی. لیکن اللہ نے اس آیت کے اندر, یہ جو آیت نمبر 3 ہے نا سورہ کہف کی, جب آپ گھر بنائیں, نئے گھر میں داخل ہوں, آپ کوئی دکان اوپننگ کریں, اس میں پہلے یہ افتتاح کریں, کوئی بلڈنگ افتتاح کریں, سوسائٹی افتتاح کریں, کسی بھی کام کا آغاز کریں, تو وہاں اس آیت کریمہ کو 11 مرتبہ پڑھ کر دعا کر کے پھر وہاں افتتاح شروع کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی زندگی میں وہاں سے نکالے گا نہیں, نقصان میں نہیں ڈالے گا آپ کو, وہ آپ کے لیے نخوست والا نہیں بنائے گا, وہ اسی طرح رحمت والا ہوگا جیسے جنت رحمت والی ہے. پھر اسی طرح جو ہے آپ اکثر جو ہے یہاں برتھ ڈے ہوتی ہے, لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں, تو ان دنوں میں بندہ اس آیت کریمہ کو, کسی بچے بچی کی برتھ ڈے ہے تو اب مناتے تو ہیں, اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے, لیکن اب سال تو گر گیا نا, سال گرا تو ہو گئی نا, سال تو گر گیا. آپ ضروری نہیں کہ کیک کاٹیں, آپ ویسے کسی کو کھلا پلا دیں, چلو دعا کر دیں. یہ آیت کریمہ بچے کو بھی کہیں, ساروں کو کہیں, 11 بار پڑھ لو. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آگے کی زندگی جتنی بھی ہے وہ بہترین کر دیں گے. پھر آپ سے جو چھین لیا جائے کوئی چیز, تو آپ اس کے لیے اس کو روزانہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے 100 مرتبہ پڑھیں اور 21 دن پڑھ کے دعا کریں. اللہ تعالیٰ وہ نعمت آپ کو واپس عطا فرمائیں گے. ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے پوری آخرت کی زندگی کو سمو دیا. بس ہمیں ایک تسلی کا جملہ کہہ دیا کہ تم یہاں تو ڈرتے ہو, تم فلاں چیز سے محروم کر دیے جاؤ گے, فلاں نعمت تم سے لے لی جائے گی, جوانی لے لی جائے گی, اور صحت لے لی جائے گی, دولت لے لی جائے گی, ہر چیز لے لی جائے گی, لیکن وہاں میں سب کچھ تمہیں دوں گا. لیکن یہاں وعدہ کرتا ہوں ماکثین فیہ ابدا, کبھی واپس نہیں لوں گا. تمہیں یقین ہونا چاہیے, اس لیے کہ تمہارے پاس قرآن ہے. تم اللہ کے سامنے جب وہاں قرآن پڑھو گے, اللہ کو پتہ ہے میں نے وعدہ کیا ہے. اللہ اپنا وعدہ لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کے خلاف نہیں کرتا, تبدیل نہیں کرتا. انشاءاللہ اس سے اللہ برکتیں دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.